बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे क्रिमिनल केसेस में पुलिस की ताख़ीर किस तरह से मुस्तगीस से मुकदमा प्रोसिक्यूशन के लिए ख़तरनाक है, बुरे असरात रखती है और किस तरह से मुल्ज़म को वो फेवर करती है। अब बात आ जाती है मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 की सेक्शन 170 और सेक्शन 173 चालान। मुतय्यन करदा वक्त के अंदर चालान दाखिल अदालत ना किया जाए और काफ़ी ताख़ीर पुलिस की बिहाफ पे हो जाए, देन अदालतें आम तौर पर मुल्ज़मान को फ़ायदा देते हुए उनको ज़मानतों पे रिहा कर देती हैं। और जनाब, जब मुल्ज़म आज़ाद होंगे, ज़मानतों पे आ जाएंगे, तो वो मुल्ज़म गवाहाने मुकदमा और मदई मुकदमा पर असरअंदाज होंगे और वो गवाहाने इस्तग़ासा को मुनहरफ करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो गवाहाने इस्तग़ासा को मुनहरफ करने में कामयाब हो जाते हैं तो इस चालान की ताख़ीर के साथ सबमिशन के नतीजे में मुक़द्दमात जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं। हालांकि मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 के अंदर एक मुल्ज़म के रिमांड और मुल्ज़म के चालान मुकदमा के हवाले से वाज़ेह हदायत मौजूद हैं। अदरवाइज पुलिस की ताख़ीर की बिना पे मुल्ज़म फ़ायदा उठा लेता है, ज़मानत पे चला जाता है, गवाहाने इस्तग़ासा पे, मदई मुस्तगीस पे असरअंदाज होने की कोशिश करता है। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है, PLD 1992 पेज है 358 और 1992 PCRLJ पेज है 131 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और 1989 PCRLJ पेज है 1993, 1989 PCRLJ पेज है 2012 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया था। उसके बाद गवाहान का बयान 161 के जो बयान है उसके लिखने में पुलिस ताख़ीर करती है, जो कि मुल्ज़म को फ़ायदा मिल जाता है उस ताख़ीर का और मुस्तगीस के लिए, इस्तग़ासा के लिए, कंप्लेनेंट के लिए ये बात बहुत ज़्यादा, ये ताख़ीरी हरबा बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। याद रखिएगा कि पुलिस रूल्स 1934 और मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 वाज़ेह कर देते हैं कि बवक्ते मौका मलाज़ा तफ्तीशी जो है वो गवाहाने इस्तग़ासा के बयानात अंडर सेक्शन 161 मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 लिखे और कार्रवाई दीगर भी मौका पर तहरीर करे। पुलिस रूल्स भी यही कह रहे हैं और मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी भी यही कह रहे हैं। लेकिन अफसोस कि हमारे पुलिस अफसरान ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि गवाहान के बयानात इस्तग़ासा के बयानात जो हैं 161 CRPC के तहत जो करने हैं वो काफ़ी दिनों के बाद तहरीर करते हैं, जिसकी वजह से ये कानून प्रज्यूम कर लेता है कि गवाहाने मुकदमा बाद में इम्प्लांट किए गए हैं, बाद में गवाहान क्रिएट किए गए हैं, बाद में बनाए गए हैं, सिखाए गए हैं। और कानून जहां तक प्रिजम्पशन ले लेता है और प्रिजम्पशन का सारा फ़ायदा मुल्ज़म ले जाता है और मुस्तगीस जो है वो बेचारा हाथ मलता रह जाता है। हत्ता कि कानून जहां तक प्रिजम्पशन ले लेता है कि गवाहाने इस्तग़ासा जिनके बयानात बहुत से डिले के साथ, बल्कि पिछले दिनों एक जजमेंट में पढ़ रहा था 3 दिन के बाद 161 की स्टेटमेंट हुई है और उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मौका के ऊपर तो गवाहान मौजूद नहीं थे, 3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने गवाहाने इस्तग़ासा इम्प्लांट किए, खुद तैयारी करवाई और बाद में 161 की स्टेटमेंट दिलवा दी। उसके अलावा कानून यहां तक प्रिजम्पशन ले लेता है मुल्ज़म की फेवर में
اور مستغیث کے خلاف کہ گواہان ملزم کے خلاف شہادت دینے پر راضی نہیں تھے، جس کی وجہ سے گواہ شہادت دینے پر آمادہ نہیں تھے۔ بعد میں ان کو آمادہ کیا گیا ہے، فیبریکیٹ کیا گیا ہے سارا معاملہ، اور ان کی شہادت ڈیلے کے ساتھ کروائی گئی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تمام ڈیلے کا جو فائدہ ہے ملزم اس وجہ سے اٹھا جاتا ہے کہ وہ قانون کا بلو آئی چائلڈ ہے، نیلی نیلی آنکھوں والا پیارا سا بچہ ہوتا ہے ملزم جو ہے، اور قانون اس کو فیور کرتا ہے۔ اور 161 کے بیانات اگر تاخیر کے ساتھ پولیس لکھتی ہے تو وہ مشکوک بنا دیتی ہے مقدمے کو، اور استغاثے کے سارے سٹانس کو کمزور کر دیتی ہے، اور پورے کے پورے مقدمے کے پلر کو گرا دیتی ہے۔ اور یہ اتنا زیادہ فیٹل ہو جاتا ہے پراسیکیوشن کے لیے، اور ملزم کے لیے اتنا فیوریبل ہو جاتا ہے کہ ملزم بینیفٹ آف ڈاؤٹ میں کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے ایون اے سنگل ڈینٹ جو ہے وہ ملزم کو فائدہ دے دیتا ہے، اور ملزم جو ہے بآسانی سے بری ہو جاتا ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2010 SCMR پیج 584 کے اندر، PLD 2011 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 554 کے اندر، اور PLD 1978 پیج 38 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور اس بات کی جو بنیاد رکھی گئی پہلی دفعہ 161 کی سٹیٹمنٹس کو ڈیلے کرنے کا سارا فائدہ ملزم اٹھائے گا، اور یہ پراسیکیوشن کے لیے فیٹل ہوگا۔ اس بات کو پہلی دفعہ ڈسکس کیا گیا تھا PLD 1963 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 17 کے اندر۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ تمام تاخیر جو ہے وہ ہمیشہ ملزم کو فائدہ دیتی ہے اور مستغیث کو نقصان دیتی ہے۔ اب جن ملزمان کے نام FIR میں درج نہیں ہے تو پولیس پر یہ لازم ہے، پولیس رولز 1934 واضح کر دیتا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے فوری بعد آرٹیکل 22 قانون شہادت آرڈر 1984 ایک باقاعدہ میکنزم بھی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا، کہ علاقہ مجسٹریٹ کی سپرویژن میں پولیس جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کنڈکٹ کرے گی، اور آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے تمام قانونی تقاضے جو ہیں جو قانون فراہم کر رہا ہے، اور ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈز کے مختلف گپ شپ کے جو بیٹھکیں تھیں، ہماری سیشنز تھے، ہم ان میں یہ ڈسکشن بھی کر چکے تھے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ گرفتاری کے کئی دن بعد کروائی جاتی ہے دین عدالتیں اس بات پر شک کرتی ہیں کہ درمیانی عرصہ میں پولیس نے ملزمان کو گواہانی استغاثہ اور مدعی استغاثہ جو ہے کمپلیننٹ جو ہے اس کو دکھا دیا تھا۔ اب غفلت تو کر گیا، تاخیر کی غفلت تو پولیس کر جاتی ہے، بھگتنا بیچارے مستغیث کو پڑ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ پولیس کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں تاخیر اتنی زیادہ پروسیکیوشن کے لیے فیٹل ہو جاتی ہے، اور کہ پولیس کی غفلت سے ایک اہم کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور قانون پرزیوم کر لیتا ہے کہ جو ڈیلے کیا گیا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں اٹ مین کہ مستغیث کو اور اس گواہان استغاثہ کو ملزمان کو دکھا دیا گیا تھا، اور استغاثہ اپنا جرم ثابت کرنے میں بری طرح ناکام ہو جاتا ہے، ملزم بری ہو جاتا ہے۔ اس بات کو 2009 SCMR پیج 1410 میں انٹرپریٹ کیا گیا، اور چونکہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ایک کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس ہے، جتنی جب یہ ڈیلے میں جائے گا تو یہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2011 SCMR پیج 537 میں، اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ FIR میں ملزم کا بوقت وقوع تعین کردہ کردار جو ہے پریسکرائبڈ رول جو اس کو ایٹریبیوٹ کیا گیا ہے وہ واضح ہونا چاہیے، اور وہی
جو رول ہے ایٹریبیوٹ اس کو کیا گیا وہی شناخت پلیٹ میں واضح ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ شناخت پلیٹ ملزم کی گرفتاری کے بعد اتنی التوا میں رکھی جاتی ہے کہ پریزمپشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ یہ سارے کا سارا آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ جو ہے وہ امپلانٹ کی گئی ہے، پہلے گواہان استغاثہ کو دکھا دیا گیا ملزم اور بعد میں یہ کیا گیا ہے۔ اس بات کو 20 بار انٹرپریٹ کیا گیا 2011 پی سی آر ایل جے پیج 1819 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور پی ایل ڈی 1981 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 142 میں اس بات کو واضح کیا گیا، اور اس بات کی انٹرپریٹیشن پی ایل ڈی 2001 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ہے 398 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ایک بہت ہی اہم پیس آف کوریبوریشن ہے، کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس ہے۔ جب ملزم کو شناخت پریڈ میں شناخت کیا گیا، لیکن یہ بیان نہیں کیا گیا کہ ملزم کا کردار کیا تھا، رول کیا تھا، تو شناخت پریڈ کی جو ایویڈنشری ویلیو ہے وہ ڈیش ٹو گراؤنڈ ہو جاتی ہے، 0/0 ہو جاتی ہے۔ اب جب ایف آئی آر میں ایک پریسکرائبڈ رول دیا گیا ایک نامعلوم ملزم کو، اس کا خلیہ بیان کر کے ملزم گرفتار ہوا، پولیس نے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ اتنے دنوں کی تاخیر کے بعد کی، حتیٰ کہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ میں نے پڑھا، اس میں باقاعدہ طور پر 28 ڈیز کا ڈیلے تھا۔ گرفتاری کے 28 دن کے بعد جب آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوئی ہے تو آنریبل سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ سارا کچھ فیبریکیٹ کیا گیا تھا، سارا کچھ خود سے گھڑا گیا تھا۔ جب ملزمان کو گرفتار کیا گیا تو گویا قانون پر ریزیوم کر گیا کہ مستغیث کو بھی ان ملزمان کو دکھا دیا گیا، اور جو گواہان استغاثہ تھے انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ تو پھر بھائی شناخت پریڈ کس چیز کی؟ اس ڈلے کا فائدہ کون اٹھا کے لے گیا؟ ملزم اٹھا کے لے گیا، اور فیٹل کس کے لیے ہوئی؟ پروسیکیوشن کے لیے ہوئی۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 1995 ایس سی ایم آر پیج 127 میں، اور لاہور ہائی کورٹ میں اس میں بڑی اصل ڈیبیٹ ہوئی 2011 وائی ایل آر 576 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے ہاں ڈیلے اتنا، ہر کام میں پولیس اتنا ڈیلے کرتی ہے کہ وقوع کے بعد ایمپٹیز جو ہیں خول کارتوس کے، یا اگر زنا کا کیس ہے تو سپرم مادہ جو ہے اس کے اسپیسیمن، یا کوئی اور میٹر ہے تو ڈی این اے کے جو اسپیسیمنز ہیں وہ ماہرین کے پاس، ایکسپرٹس کے پاس بھجوانے میں تاخیر کی جاتی ہے، وہ رکھ دیے جاتے ہیں، جا کے الماری میں رکھ دیتے ہیں۔ ایمٹیز لی ہیں، ایمٹیز جا کے الماری میں رکھ دی، اسپیسیمن لے لیا ہے، سویپس لے لیے، بھجوائے نہیں، ڈی این اے کے لیے سیمپل آ گیا، بھجوائے نہیں۔ اب پولیس رولز 1934 اور مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 واضح کر دی ہے کہ ایک پولیس افسر پر یہ مینڈیٹری ہے کہ ملزم کا چلایا ہوا خول کارتوس جو ہی موقع سے دستیاب ہو، فوراً کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ فوری طور پر ایکسپرٹ کے پاس، بلاسٹک ایکسپرٹ کے پاس تجزیہ کے لیے بھیج دیا جائے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ خول رکھ دیے جاتے ہیں اور ان خولوں کو برآمدگی کا انتظار کیا جاتا ہے ویپن کی، جبکہ قانون اس پہ کہتا ہے کہ جو ہی خول ملے ہیں، ایمٹیز ملی ہیں، فوری بیلسٹک ایکسپرٹ کو بھیج دی جائیں اور متعلقہ جو ہتھیار ہے اس کی برآمدگی کا انتظار نہ کیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جناب خول کارتوس ایمٹیز جو ہیں وہ رکھ دی جاتی ہیں، جب کبھی پستول برآمد ہوتا ہے یا بندوق برآمد ہوتی ہے یا متعلقہ ہتھیار برآمد ہوتا ہے
تو اس کے ساتھ ایک ہی پیکٹ بنا کے اکٹھا بھیج دیا جاتا ہے، تو بھائی بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے مستغیث کے سارے مقدمے کا، اور یہ چیز فیٹل بن جاتی ہے پروسیکیوشن کے لیے، اور قانون اس چیز کو پرزمپشن میں لے لیتا ہے کہ بھائی جب ایمٹیز موقع سے لی گئیں، بعد میں برآمدگی ویپن کی ہوئی ہے اور ان کو اکٹھا بھیجا جاتا ہے، تو یہ پرزمپشن آف ڈاؤٹ میں آ گیا، اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو ملزم لے جائے گا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ تھانے دار نے بعد میں بندوق کوئی لی ہے، وہاں سے فائر کر کے خالی خول جو ہیں وہ تیار کیے ہوں گے، اور اسی وجہ سے جو ماہر اسلحہ ہے، بیلسٹک ایکسپرٹ ہے، اس کی مثبت رپورٹ بھی جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت جو ہے آکولر وٹنس جتنی اہمیت ہوتی ہے وہ بھی مسترد کر دی جاتی ہے کہ جناب چونکہ بہت زیادہ تاخیر کی گئی ہے، موقع کے اوپر خول لیے گئے ہیں لیکن وہ بھیجے ہی نہیں گئے، 2-3 ماہ کے بعد پستول برآمد ہوا، فرضی سی برآمدگی کی ڈالی گئی، وہاں سے اس کے اندر سے کارتوس چلائے اور وہ کارتوس اکٹھے کر کے بھیج دیا، کولیبوریٹ کر دیا گیا۔ اتنی زیادہ تاخیر کی گئی ہے کہ جناب وہ قانون اس پہ پرزمپشن لے لیتا ہے کہ یہ سارا کچھ بعد میں تیار پولیس نے کیا ہے، خود سے ہی ویپن چلا کے خالی کارتوس اس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے بیلسٹک ایکسپرٹ کو بھیج دیا، اور بیلسٹک ایکسپرٹ کی جو رپورٹ ہے وہ پازیٹیو آ گئی ہے، تو یہ اتنی اسٹرانگ پرزمپشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ سارا کچھ فیبریکیٹ کیا گیا ہے، اور اس کی اہمیت جو ہے بیلسٹک ایکسپرٹ کی وہ 0/0 ہو جاتی ہے، مسترد کر دی جاتی ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا PLD 2007 کراچی ہائی کورٹ پیج 448 میں اس بات کو واضح کیا گیا، PLD 2008 کراچی ہائی کورٹ پیج 182 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور PLJ 1982 CRC پیج 295 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے ہاں ہرٹ کیسز میں، مرڈر کیسز میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ خون آلود جو پارچہ جات ہیں، خون آلود کوئی چھری ہے، ویپن ہے، کوئی کلاڑی ہے، تلوار، چاقو وغیرہ، بہت زیادہ تاخیر کے ساتھ خون آلود جو ریکوریز ہیں ان کو کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے کیمیکل ایکسپرٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ وہ تاخیر جو ہے وہ پراسیکیوشن کے گلے پڑ جاتی ہے، پولیس کی تاخیر جو ہے پراسیکیوشن کے پورے مقدمے کا بیڑا غرق کر دیتی ہے اور ملزم کو فیور دے دیتی ہے۔ جب بھی پولیس خون آلود مال مقدمہ جو پارچہ جات ہو سکتے ہیں، خون آلود چھری ہے، کلاڑی ہے، کوئی چھری ہے، کوئی تلوار ہے، کوئی چاقو ہے، برآمدگی کے کئی دن بعد کیمیکل ایگزامینر کے ملاحظہ کے لیے بھجواتی ہے، تو تاخیر سے بیچنے سے ایکسپرٹ ایویڈنس ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ جتنی تاخیر ہوئی ہے اس میں پرزمپشن کریٹ ہو گئی ہے، پرزمپشن آف ڈاؤٹ، اور شبہ آ جاتا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے بعد برآمد ہونے والا ہتھیار تاخیر سے بیچنے کا مقصد اس کے اندر تبدیلی کرنا تھا، یا بناوٹی برآمدگی ڈالی گئی ہے، خود سے بنا کے ڈالی گئی ہے، اور اس ساری تاخیر جو کی جاتی ہے کیمیکل ایگزامینر کو پاس بھجوانے کی مال مقدمہ کو، اس کا فائدہ ملزم لے لیتا ہے، اور مستغیث مقدمہ بیچارہ روتا پٹتا رہ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک آدمی بیچارہ مستغیث مقدمہ تھا، مرڈر کیس تھا، تو اس نے جسٹس کھوسہ صاحب سے کہا کہ جسٹس صاحب میرے بیٹے کے قاتل کدھر ہیں؟ آپ تو چھوڑ دیا، آپ نے تو بری کر دیا ملزم کو، پھر اگر یہ ملزم نہیں ہے تو میرے بیٹے کا قاتل کون ہے، مجرم کون ہے؟ تو سر پھٹک کے رہ جاتا ہے جب جسٹس صاحب نے کہا کہ جاؤ پولیس سے پوچھو جا کے۔ ایک تماچا ہے انصاف کے چہرے کے اوپر، مسخ کر کے رکھ دیا اس جملے نے پاکستان کے پورے جوڈیشل اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ جاؤ اپنے بیٹے کا قاتل پوچھنا ہے تو مجھ سے نہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے نہیں،
بلکہ پولیس سے پوچھو۔ دیکھیے جناب، کچھ عرصے کے بعد سب نے مر جانا ہے، تمام مقدمات دوبارہ کھلنے ہیں۔ اس وقت آپ یہ جواب دے سکیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اس آدمی نے بیچارے نے کہا کہ جسٹس صاحب 3 کروڑ روپے کا خرچہ آ گیا میرا سپریم کورٹ کی اپیل تک آتے آتے، اور میرے بیٹے کا جو قاتل ہے وہ آپ چھوڑ رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے ساری تاخیر اور سارے ڈیلے کا فائدہ ملزم کو دے کے، تو پھر اگر یہ ملزم نہیں ہے تو مجرم کون ہے؟ میرے بیٹے کا قتل میں کس کے ہاتھوں پہ تلاش کروں؟ تو جسٹس نے کہا کہ جاؤ پولیس کے ہاتھوں پہ تلاش کرو۔ ایک اپنے ہی منہ پہ خود سے چانٹا مار دیا گیا۔ اب یاد رکھیے گا کہ ڈیلے جو ہے پولیس کے بہاف پہ ہمیشہ سے مستغیث مقدمہ کے سارے مقدمے کو فیٹل کر دیتا ہے، سارے کے سارے مقدمے کو خراب کر دیتا ہے، اور تمام جو پریزمپشنز قانون لے لیتا ہے ڈاؤٹ کی، اس کا فائدہ صرف اور صرف ملزم اٹھاتا ہے۔ بلکہ قانون تو یہاں تک کہتا ہے کہ جب ڈاؤٹ آ جائے اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملزم کا ایسا حق ہے جو وہ ایک رائٹ کے طور پہ لے سکتا ہے، ایک حق سمجھ کے ملزم اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 1978 پی سی آر ایل جے پیج 57 میں، پی ایل جے 1982 سی آر سی پیج 201 میں، اور 1983 ایس سی ایم آر پیج 350 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ ہم اگر دیکھیں تو پولیس کے جو بعض ایسے مقدمات ہوتے ہیں جو کہ پولیس اپنی کاؤنٹ ڈاؤن پوری کرنے کے لیے، اپنی تعداد پوری کرنے کے لیے فیبریکیٹ کرتی ہے۔ بطور وکیل تو ہم دیکھتے ہیں عدالتوں میں ایک دم سے سیزن آتا ہے کہ 9C کے اتنے مقدمات فلاں تھانے نے دینے تھے، فلاں نے دینے تھے، فلاں، جس طرح سے یہ گینگ اسٹیبلش کیے جاتے ہیں سب کو پتہ ہے، اور کئی گھروں کی بربادیاں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ جب پولیس نارکوٹیکس کیسز کو فیبریکیٹ کرتی ہے، بناتی ہے، شاذ و نادر کبھی کبھار شاید اصلی مقدمہ بھی ہوتا ہو، تو نارکوٹک جو سبسٹانس ہیں اس کی ترسیل، اس کے جو اسپیسیمنز ہیں ان کی ترسیل کے اندر فورینزک لیب میں جو بھجوانا ہے اس میں تاخیر کر دیتی ہے پولیس۔ جب بھی کنٹرابینڈ سبسٹینس، نارکوٹکس وغیرہ کے مقدمات میں کافی حد تک موقع پہ برآمدگی دکھائی جاتی ہے، کنوکشن یقینی سمجھی جاتی ہے، لیکن جب جو ریکورڈ نارکوٹک سبسٹینس ہیں اس کا پارسل تجزیہ کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے فورینزک سائنس لیبارٹری کو تاخیر سے بھیجا جاتا ہے، تو اس تاخیر کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے، اور اسی شک کی بنا پہ ملزم اکویٹل کا حقدار بن جاتا ہے، اور استغاثے کا سارا مقدمہ ڈیش ٹو گراؤنڈ ہو جاتا ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 1986 پی سی آر ایل جے پیج 1782 میں، اور 1989 ایم ایل ڈی پیج 722 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو استغاثے کی شہادت، اس کے بعد چالان کے جو معاملات ہیں، یہ سارے معاملات ایک پولیس کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد گواہان کو پیش کرنا، گواہان حاضر ہوتے ہیں تو ملزمان کے وکیل شہادت لکھوانے سے کتراتے ہیں، اور پھر جو ڈیفنس کونسل ہیں پیشیاں بدلواتے رہتے ہیں،
اور ہماری عدالتیں وکلاء کی پیشیاں درپیشیوں تاخیر فائدہ مل جاتا ہے، اور مقدمات پرانے ہونے کی وجہ سے تاخیر کا سبب عدالتیں سزاؤں میں کمی اور نرمی کا رویہ رکھنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ اب عدالتوں کے اندر مستغیث کے گواہان کے بیانات کروانا بنیادی طور پر جو پبلک پروسیکیوٹر ہے، سرکاری وکیل صاحب ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، اور اگر شہادت ایک دفعہ لکھ لی جاتی ہے، ایگزامینیشن ان چیف ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر کراس ایگزامینیشن کرنا ڈیفنس کونسل کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی ملزم تاخیری حربے استعمال کرتا حتیٰ کہ اس تمام تاخیر کا فائدہ ملزم لے جاتا ہے، اور پھر ضمانت اسٹیچوٹری گراؤنڈ پہ منٹ لگاتا ہے اور فائل کر دیتا ہے۔ اس بات کو ڈسکس بھی کیا گیا 1993 پی سی آر ایل جے پیج 2053 میں، اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب بات آ جاتی ہے گواہان کی تعمیل کرانی، ان گواہان کو عدالتوں میں پیش کرنا۔ اب اگر پولیس گواہان کی تعمیل نہ کرائے، گواہان عدالتوں میں پیش نہ ہوں، بعض اوقات مقدمہ ابھی 13-20-65 جو 13 AEO ہے، اس کے 20 مقدمات صرف اسی وجہ سے خارج ہوتے ہیں کہ جو سرکاری گواہان ہوتے ہیں وہ پیش ہی نہیں ہوتے، حتیٰ کہ پولیس کے خلاف جج صاحبان جو ہیں وہ وارنٹ نکالتے ہیں اور بہت سخت اقدامات کرتے ہیں، لیکن گواہان سرکاری گواہان نہیں آتے ہیں، مقدمات خارج ہو جاتے ہیں اور ملزمان بری ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 1993 پی سی آر ایل جے پیج ہے 2053 میں، اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ ہاں، بات تاخیری حربے استعمال کرنے کی ہے، جو ہمارے ہاں کرمنل کیسز میں پولیس ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کو استعمال خود ملزمان کو کرواتی ہے، اور کرمنل کیسز التوا کا شکار ہو جاتے ہیں، بر وقت شہادت نہ ہونے کی وجہ سے ملزم فائدہ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ بعض پولیس والے جو عدالتی کارروائی کو ایس ایچ او تک پہنچانے اور گواہان کی تعمیل جان بوجھ کر نہ کرانے کے عادی ہو جاتے ہیں، ملزمان سے خرچہ پانی لیتے ہیں، فرضی رپورٹیں بنائی جاتی ہیں، خود ہی ادھر بیٹھ کے لکھ لیا جاتا ہے، فرضی رپورٹیں پھر عدالتوں میں پیش ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ٹرائل تاخیر کا سبب بن جاتا ہے، تاخیر در تاخیر۔ اس تاخیر کے سبب پھر سارا فائدہ کون لے جائے گا؟ ملزم لے جائے گا، یا تو ملزم بری ہو جائے گا، یا پھر اگر سزا بھی ہوگی تو بہت تھوڑی سی سزا ہوگی۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، سیٹلڈ پرنسپل بن جاتا ہے کہ جب بھی ٹرائل کے اندر تاخیر ہوگا اور ملزم کنوکٹ بھی ہو رہا ہوگا تو سزا منیمم لیول پہ جا کے دی جائے گی، اور اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 1977 ایس سی ایم آر پیج ہے 159 میں، اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اب بات آ جاتی ہے کہ جب سماعت مقدمہ کے اندر کافی عرصہ تاخیر آ جائے، پولیس گواہان کو پیش کرنے میں ناکام ہے، دین پھر قانون یہ پرزیوم سمجھے گا، بینیفٹ اٹھا لے گا ایک ملزم کہ جتنی سزا اس نے جیل میں گزار لی ہے وہ کافی ہو گئی ہے، کافی عرصہ جس بیچارے نے جیل میں گزار لی ہے، اب اس کو رہا کر دیا جائے، اس کو ضمانت پہ چھوڑ دیا جائے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 1992 پی سی آر ایل جے پیج ہے 2468 میں۔ عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوجداری مقدمات میں جس طرح سے کبھی، آپ تو خیر دیوانی مقدمات اتنا ٹائم نہیں لیتے، فوجداری مقدمات اب
زیادہ پیچیدگی اختیار کر جاتے ہیں پولیس کے ڈیلنگ ٹیکٹکس کی وجہ سے۔ پولیس کے چالان کردہ مقدمات میں یہ تاخیر آئے روز کا کام ہے۔ حالانکہ قانون یہ چاہتا ہے کہ مقدمات سپیڈی ٹرائل جو ہے وہ ملزم کا حق ہے، لیکن ملزم اپنے حق کا اس کو پتہ ہے کہ اگر سپیڈی ٹرائل ہوگا تو میں پھنس جاؤں گا، پھر وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کے لیے پولیس کو خرچہ پانی دیتا ہے۔ اب اس حوالے سے سیکشن 344 مجموعہ ضابطۂ فوجداری کے مطابق عدالت گواہان کی غیر موجودگی یا کوئی معقول وجہ کی بنا پر پیشی تبدیل کرنے کی مجاز ہے۔ حالانکہ مقدمے کا چالان پیش کرنے میں جو ڈیلے ہے یا گواہان کی حاضری میں جو ڈیلے ہے یا وکلاء کی غیر حاضری یا فریقین کی غیر حاضری یا وکلاء کی تیاری نہ ہونے کا ڈیلے، عدالتیں اس بات کو اچھی نظر سے تو نہیں دیکھتی، لیکن اس تمام تاخیری حربوں کا نقصان آ جا کے اینڈ پر پراسیکیوشن کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور اس ساری تاخیری حربیں عدالت کو تو 344 کے CRPC کے تحت اختیار ہے کہ وہ ڈیلے اس میں کر دے گی، تبدیل کر دے گی پیشی کی، اس کو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے۔ لیکن نقصان کس کا ہو گیا؟ پراسیکیوشن کا نقصان ہو گیا۔ پراسیکیوشن کے لیے یہ بات فیٹل ہے، اور اس چیز کا تمام فائدہ کون اٹھا کے لے جائے گا؟ ملزم اٹھا کے لے جائے گا۔ پاکستان میں تو پچھلے دنوں مجھے یاد ہے ایک کیس میں ایک جج صاحب کو ایک خاتون کہنے لگی کہ مقتول کے بچوں کی وارث میں ہوں۔ جج صاحب میری بات سنیے گا، میرے بیٹے کی لاش کئی گھنٹے پڑی رہی ہے، 24-25 گھنٹے پڑی رہی ہے، اور پوسٹ مارٹم جو ہے وہ نہیں کیا گیا تھا، FIR نہیں کاٹی جا رہی تھی۔ تو دل دکھ گیا جب جج صاحب نے اس کو کہا، بی بی جو بھی بات کرنی ہے اپنے وکیل صاحب سے کر، اور وہ میرے ساتھ کریں گے۔ یعنی جج صاحب، میرے پیارے جج صاحب، اتنی بھی حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اس مقتول کی ماں کی بات سن لیتی۔ 2 یتیم بچے اس کے ساتھ تھے جو مقتول کے بچے تھے، اس کی ماں بیچاری ذلیل و خوار ہو گئی تھی۔ جج صاحب نے کہا کہ جو بات کرنی ہے وکیل سے کرو، وہ میرے ساتھ بات کرے گا۔ تو وہ خاتون جب عدالت کے کمرے سے باہر نکلی تو وہ کہنے لگی کہ اگر اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز ہوتی تو قتل ہی کیوں ہوتے۔ روئے جا رہی تھی بیچاری۔ بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان میں FIR کی تاخیر، گواہان کے بیانات کی تاخیر، ریکوریز میں تاخیر، سیمپلنگ میں تاخیر، یہ تمام ڈیلے جو پولیس کے اینڈ پہ ہے، سب کا فائدہ ملزم کے پاس جاتا ہے، اور اس سب چیزوں کا نقصان پراسیکیوشن کے پاس آتا ہے۔ پولیس کے تمام تاخیری حربے جو ملزم کو فیور کرتے ہیں، اس کا فائدہ ملزم اٹھا کے لے جاتا ہے، اور مستغیث بیچارہ ہاتھ ملتے رہتا ہے۔ حتیٰ کہ مرڈر کیسز کے اندر پوسٹ مارٹم کرانے میں تاخیر کی جاتی ہے تو عدالت یہ پرزیوم کر لیتی ہے کہ ملزمان کی نامزدگی کے لیے ابتدائی تفتیش اور پرائیویٹ تحقیقات کے سبب یہ تحقیق ہوئی، تحقیقات یہ خود سے کرتے رہے، خود سے یہ مقدمہ گڑھتے رہے، اور یہ سارے کا سارا مقدمہ جو ہے مشکوک ہو جاتا ہے، اور اس ڈیلے کی بنا پر ملزم بری ہو جاتا ہے، اور بیچارہ مستغیث جو ہے وہ ہاتھ ملتے رہ جاتا ہے۔ اب اس بات کو اگر ہم دیکھیں تو انٹرپریٹ کیا گیا ہے کیس لا میں،
2014 PLJ CRC पेज 298 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था. دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.